कैसर अहमद शेख साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक तरफ भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जारियत की जा रही है, दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ कर रही है, और अब तक जो कुछ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आप मुतमईन हैं कि हमने वो सारे स्टेप्स उठाए जो हम उठा सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है। बात ये कि इंडियन हुकूमत ने शुरू से ही एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन वो प्रिवेल नहीं हुआ। किसी ने उनके उस झूठी बात को, जो पुलवामा में हमले की बात है, वो किसी ने मानी नहीं ना। कहा गया कि सबूत हमने हमारी तरफ आप अभी पाकिस्तान की हुकूमत तहकीकात के लिए अभी भी आप लोग खुले ऑफर है कि हम हमने तो हर वक्त यही कहा है कि क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है, आप खुली करें, उसमें तहकीकात करें। और नंगी जारियत इंडिया की तरफ से की जा रही। जैसे अभी आपने कहा कि इसराइल और ये मिल के, तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक प्लान के तहत पाकिस्तान पे जारियत कर रहे हैं, और कोई किसी तरफ बातें नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क ने भी ये नहीं उनके इल्ज़ाम की तस्दीक की कि वो जो कह रहे हैं बात वो सच है। उसके बाद ये पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान के डिप्लोमेसी की ये कामयाबी है। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि उन्होंने वन साइडेड यूनिलैटरली हमला कर दिया। उनके 5 त्यारे मारे गए, जिनमें उन राफेल जो है वो तो फ्रेंच खुद उस कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि, और आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये उसमें कोई शक तो नहीं रह गया। अब उन्होंने ही वो भी जाराना हमला किया। अब आज जो है वो देख रहे हैं हमारी शहरी इलाके पे उन्होंने कल भी हमला किया और आज भी ड्रोन फेंके। तो ये एक तरफ तो कहते हैं दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ खुला दहशतगर्द। इससे ऊपर दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि हमारे मासूम जाने बच्चे और सारे लोग वो उसमें शहीद हो गए और मारे गए। तो आप बताइए कि अब इंडिया का क्या बात रह गई? उनके पास तो जो अपना खुफत मिटाने के लिए आज जो कुछ ड्रोन के हमले कर रहे हैं, और शहरी इलाकों में उनके हमारे फ़िज़ाई हदूद भी बंद है। मुझे आज कराची जाना था तो उनका कराची एयरपोर्ट बंद है। अभी वो जो इस किस्म के हमले कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई हो रही है। देखिए, इंडिया कोई ऐसा, या तो हमें पता हमने कुछ किया हो, अगर उसने कोई हमारे तनसीबात में किया होता, फौजी तनसीबात में, तो तब जो एक बार का प्रेस रिलीज में कहते हैं कि जी हमने तो सिविलियंस को टारगेट किया, फौजी तनसीबात को तो टारगेट ही नहीं किया। वो तो इंडियन बाकायदा इसका कह रहे हैं। तो फिर इससे ऊपर दहशतगर्दी वैसे हमें कहते हैं, तो दहशतगर्दी और होती क्या है? कॉमोडोर आबिद राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, और आज की जो सूरत हाल है, कॉमोडोर साहब पहले तो वेलकम। आज भारत की जानिब से बहुत सारे ड्रोन्स भेजे गए। एक क्वेश्चन तो बहरहाल ये बार बार उठ रहा है कि इतने ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान में आए और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको वायलेट किया गया। पाकिस्तान ने मार गिराए, उसमें इसराइली ड्रोन्स भी थे। इससे पहले जब मिसाइल फेंके गए तब भी इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया गया। अब क्या ये कितना संगीन है और इसके हवाले से पाकिस्तान क्या कार्रवाई कर सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने साथ प्रोग्राम में लेने का। देखें, जो वायलेशंस की इब्तदा है वो ड्रोन से पहले हो चुकी थी। इंडिया ने ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की वायलेशन की है, बल्कि उन्होंने जंगी कवानीन की भी वायलेशन की है। और इसके ऊपर मुझे तो हैरत है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इसका कन्फेशन भी कर रहे हैं। अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने एक मस्जिद को निशाना बनाया है, और हमने मिलिट्री टारगेट्स को नहीं बल्कि जानबूझकर सिविलियन टारगेट्स को बनाया है, और उसकी वजह शायद उन्होंने ये बताई ताकि एस्केलेशन ना हो। अब देखें, इंटरनेशनल जंगी कवानीन के अंदर सिविलियन आबादी या मजहबी मकामात या वाटर रिजर्वायर्स, इनको अटैक करना जंगी जुराइम के जिम्मे में आता है। तो ये तो उनकी इब्तदा थी, और जिस तरह हम सबको पता है कि वो जो इब्तदा उन्होंने की थी उसमें जो उनकी सुबकी हुई 4.5 जनरेशन रफाइल, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा किसी कॉम्बैट में शूट डाउन हुआ है। और ये सेहरा भी जो है वो भारत के सर जाता है। वो पहले मिराजिस को फ्लाइंग कॉफन्स कहते थे। वो पुरानी विंटेज के फ्रेंच जहाज हैं, और उनको उड़ाते हुए उनके यहाँ ये बात मशहूर थी कि ये फ्लाइंग कॉफन्स हैं। लेकिन अब लेटेस्ट 4.5 जनरेशन का लेटेस्ट फाइटर, जिसकी दुनिया में किसी कॉम्बैट में गिरने की कोई मिसाल नहीं है, उसको उन्होंने खुद ही फ्लाइंग कॉफन बना दिया है। और जब ये हुआ
تو وہ لامحالہ طور پر اپنی سبکی کو مٹانے کے لیے ڈرونز پہ انہوں نے ریزورٹ کیا، کیونکہ ڈرونز میں پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور میرے خیال میں وہ اپنے پائلٹس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور یہ ڈرونز کے ساتھ انہوں نے اگین ٹارگیٹس ور ملٹیپل اینڈ سیولین پاپولیٹڈ ایریاز موسٹلی. اگر آپ غور کریں تو پی ایس ایل کی سائٹ یا دوسری جو جگہیں ہیں، یہ وہ جگہ تھیں جہاں پہ کہ سیولین پاپولیشن کی کانسنٹریشن ہے، تو ان کا مقصد ٹیررائز کرنا ہے، سیولین پاپولیشن کو ڈرانا ہے. یہ عادی ہیں اسٹیٹ کے آرگنز کو ویپن آف ٹیرر کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک، انہوں نے جو کشمیر میں کیا ہوا ہے، جو وہ اپنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ریجن میں ادروائز اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے اور انتہائی شرمناک مقام ہے. کیسر احمد شیخ صاحب، اب بڑا کوشچن یہ ہے نا کہ ہم آگے سے کیا کریں گے. ابھی تک تو دیکھیں وہ حملہ کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، لیکن اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ جنگی جنونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارے عام شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آگے سے رسپونڈ کرے. کب کرے گا پاکستان؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے. درست آپ نے کہا. دیکھیے ابھی تک ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ جارحیت پہ جارحیت انڈیا کر رہا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ جنگ پہ تلی ہوئی ہے. وہ ہر صورت میں ہم سے جنگ کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ہم نے کئی قسم کے انڈیکیٹر دیے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ہیں. تو ہمیں جواب تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم اپنے وقت پہ اور پلان کر کے جواب دیں گے. جنگ دو نیوکلیئر کنٹریز میں بہت ہی خطرناک ریزلٹ کا ہو سکتا ہے. اس میں سر یہ کہتے ہیں کہ جس رات کو انہوں نے 24 میزائل مارے تھے، اگر آپ بھی 40 مار دیتے بات وہیں پہ ختم ہو جاتی. یہ کہ ہم نے انیشیٹو نہیں لیا، انیشیٹو انہی کے ہاتھ میں، ابھی بھی وہی کنٹرول کر رہے ہیں. بات ختم ہونے والی نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ مودی ہر طرح سے تلا ہوا ہے جنگ پہ. وہ سمجھ رہے ہیں اپنی جو ان کا خیال ہے کہ ان کا کیونکہ ڈیفنس کا صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، وہ ان کے بجٹ ہم سے بہت زیادہ ہے. بجٹ تو زیادہ ہے سر، صلاحیت تھوڑا وہ ان کا خیال ہے نا، یہ ان کا خیال ہے. وہ تو جب بھی کوئی تجربہ ہوا اس میں بری طرح ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک تو وہ اس غرور میں اور اس میں ہے. لیکن ہم ابھی بات ہوئی نا، ہم بالکل آپس میں مل کے بات ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. پی ٹی آئی نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہم سب اکٹھے ہیں نا، کیونکہ ملک ایٹ سٹیک ہے، اور انڈیا نے دہشت گردی اور جارحیت کا کھلا مظاہرہ کر دی ہے. ہر قسم کے وسائل ہم نے یوز کرنے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی ضروری ہے کہ کل جواب دے دیں. ہمارے پاس پورا ٹارگیٹ اس کا ہوگا اور پوری پلان کر کے ہم اس کو بالکل جواب دیں گے. اور اس سے پہلے بھی جواب دیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو جواب مل گیا ہے. پہلا رافیل جو ہے کبھی اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں گرا نہیں ہے، یا اس طرح مار نہیں گرایا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی دنیا کی نیوز ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا تو ان کا جواب فوری طور پہ مل گیا. کموڈور صاحب، یہ آج جو ڈرونز پاکستان میں آئے اور مختلف جگہوں پہ ان کو شاٹ ڈاؤن بھی کیا گیا، کچھ گرے بھی، اس حوالے سے ایک جو بڑا کوشچن ابھی آپ دیکھیں جو عام عوام بار بار کوشچن کر رہی کہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کو اس طرح وائلیٹ کیا گیا. پہلے میزائلز جو ہیں وہ بھی آئے اور ہم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو پہلا پارٹ ہے آپ کے کوشچن کا کہ وہ کیوں آئے، خیر وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جنگی جنون سوار ہے. بھارت اپنے مذموم عزائم کے لیے جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ آگ کا دریا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستان اور بھارت جیسے دو ملکوں میں جنگ کا تصور ممکن نہیں ہے. پریزنٹ سچویشن کے اندر ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس ڈونٹ اینڈ کین نیور گو ٹو وار. اس حقیقت کے باوجود انڈیا یہ راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن ایک جنون اور پاگل پن کے سوا کچھ بھی اور نہیں ہو سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ وائلیشن کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وائلیشن میں سر ان کا وہ تو کر رہے ہیں. کوشچن وہ جو میں نے کوشچن کیا کہ وہ تو وائلیشن کر رہے ہیں، پر ہم کیوں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بارڈر پہ کیوں نہیں مار سک رہے؟ وہ اندر تک اس طرح آ جاتے ہیں، چکوال، پنڈی، اس ڈیپلی انہوں نے پینیٹریٹ کیا.
یہ بڑا کوشچن ہے جو جی ہر کوئی پوچھ رہا ہے. جی بالکل، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ڈرون ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے. موسٹلی یہ ہمارے جو ریڈار سسٹمز ہیں موسٹلی وہ اس کی ڈیٹیکشن کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈرونز ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. ان کو کس جگہ پہ انٹرسیپٹ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی انٹرسیپٹر میسائل کے ذریعے سے اگر آپ اس کو اپنی ہی پاپولیشن یا سیولین آبادی کے اوپر شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نقصان زیادہ ہوگا. تو یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے کہ ان کو کس مقام کے اوپر جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا جائے. یہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. اگر 29 ڈرونز پاکستان کی سرزمین پر پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ they were detected and engaged. کس جگہ پہ انگیج کیا جانا ہے؟ ظاہر ہے ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے، انٹر کر جاتا ہے. اور یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کرنا ممکن ہے. یہ پاکستان بھی کر سکتا ہے اور بہت سارے ملک یہ کر سکتے ہیں. آپ ڈرون اڑائیں گے وہ اڑ کے دوسری طرف چلا جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پرپز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے سوائے ایک سراسیمگی پھیلانے، افراتفری پھیلانے اور پرووک کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس طرح کی ڈرون فلائٹس سیٹلڈ بارڈرز کے اگینسٹ ایک ایکٹ آف ارسپانسبلٹی ہے، یہ اممیچیورٹی ہے. اور ایکٹ آف وار ہے نا سر، ایکٹ آف وار ہے. اب اس کو رسپونڈ کیسے کیا جائے؟ ابھی تک جو ہم نے رسپونڈ کیا جی ایکٹ آف وار ہے اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس انڈر UN آرٹیکل 51 رائٹ آف سیلف ڈیفense موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو رسپونڈ کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ہم سب سے پہلے اس مسئلے کو UN سیکورٹی کونسل میں لے جا سکتے ہیں. اٹس اے وائلیشن، اٹس اے وار کرائم. ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. ہم اس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ جو کمیشن ہے اس کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. پر آپ سمجھتے ہیں سر کہ فوجی رسپانس بھی ضروری ہے؟ دیکھیں نا، بھارت تو وہ ہمارا اس نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، وہ تو نہ کسی قانون کو مانتا ہے نہ آئین کو مانتا ہے. تو ملٹریلی جب تک ان کو جواب نہیں ملے گا وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. ایک سوچ یہ ہے، وڈ اٹ ہیلپ؟ جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے پاس آپشنز کا کم ہونا اس ملک کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے پاس آپشنز کم نہیں ہیں، ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں ملٹیپل فرنٹس کے اوپر. ملٹری ڈومین کے اندر ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ فرسٹ رنگ آف ایسکلیشن ہے. میں آپ کو ایک وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وی کین گو اپ ٹو 54 رنگز آف ایسکلیشن. دس از جسٹ دا فرسٹ رنگ. ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے وہ ملٹری حکمت عملی کے مطابق دیا جائے گا. آپ کو 2019 کا وہ کلیم DGISP کا یاد ہونا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ریسپونڈ اینڈ انڈینز یو ول بی سرپرائزڈ، اینڈ انڈینز ور سرپرائزڈ. بالکل اسی سچویشن میں ہمارے پاس کوئڈ پرو کو وچ مینس پرپورشنیٹ رسپانس، 6 کے بدلے 6 کا جواب بھی موجود ہے. اس میں کوموڈور صاحب رسپانس نیوی، فضائیہ، بری فوج، کہیں سے بھی رسپانس آ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی جی، یہی میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ملٹیپل ڈائمینشنز کے اندر ہمارے پاس کوئڈ پرو پلس کا رسپانس آپشن بھی موجود ہے. ہم رسپانس آپشنز میں رن آؤٹ نہیں ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم نے شروع ہی نہیں کیا ابھی. اور یہ 54 رنگز آف ایسکلیشن ہیں. ابھی تو ہم پہلے رنگ پہ ہیں اور ہم نے پہلے رنگ کا جواب تو جانے دیں. اینڈ آئی کین assure you this time again Indians will be surprised. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاموڈور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیسر احمد، اب حالیہ دنوں میں حکومت اکانومی کے اوپر بھی کافی زیادہ اس کا ایمفیسس رہا، انویسٹمنٹ کے اوپر کافی زیادہ ایمفیسس رہا. آپ خود انویسٹمنٹ کے وفاقی وزیر ہیں. یہ جو سارا کچھ بھارت کر رہا ہے، کیا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ہٹ کرنا چاہتا ہے؟ اس کا کافی سگنیفیکنٹ پہلو یہ ہے، انڈیا ہمیشہ سے یہی اس نے چاہا ہے. لیکن بہت عرصے سے جب سے یہ مودی برسر اقتدار ہیں، وہ پاکستان کو معیشت کے طور پہ ہی ہٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا، اور ہمارے آپس کے بھی جو اختلافات ان کے انہوں نے ایسکلیٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے چاہا نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے.
اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے پوری تجارت بند کی ہوئی ہے. کسی کے اور IMF کے ساتھ یہ جو آج ریسنٹلی انہوں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا انہوں نے IMF پروگرام کینسل کروانے کی کوشش کی. کینسل تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہ 17 تاریخ کو اس کا اجلاس ہو رہا ہے ان کے بورڈ کا, تو اس میں کیونکہ اپروول ہونی ہے اس کی, تو وہ IMF کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کی ہے, لیکن وہ ہوگا نہیں. لیکن یہ ان کی ایک بھونڈی حرکت ہے نا, وہ ہمیشہ ہماری معیشت کے اوپر انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور مذاق بھی بناتے ہیں اوپنلی ان کا میڈیا ہماری اکانومی کے بارے میں. کیونکہ دیکھیں نا, ایک وقت تھا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ وقت تھا کہ ان کی گروتھ کو ہندو ریٹ آف گروتھ IMF اور یہ ورلڈ بینک کہتے تھے. ہم سے تو ہماری معیشت زیادہ اوپننگ پہلے تھی اور انہوں نے ہم سے ہی یہ سبق لیا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ انہوں نے گروتھ بہت کی ہے, ہم نے اپنی توجہ اور زیادہ ہمیں کرنی ہے. اور ہمارا جو یہ آپس کا اختلاف رہا نا مختلف پولیٹیکل, وہ بھی ہمیں آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. انڈیا کی تو خواہش ہی یہاں پہ بڑے مسائل رہے نا, انڈیا کی تو خواہش ہی یہی ہے. وہ بلوچستان میں بھی انفلٹریشن وہ بھی وہاں کر رہا ہے, KPK میں بھی وہ وہاں سے بھی حملہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا دل ہے کہ ان کا آپس میں بھی انتشار رہے, اور وہ اکانومی کے اوپر سب سے زیادہ, کیونکہ خود مودی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی نا گجرات سے, وہاں پہلے اس نے وہاں پہ ورکنگ بڑا ڈیلیور وغیرہ کیا, یہی اس کا وہ یہ تھا. تو اس کا یہی ہے کہ, اور جو بنگلہ دیش آپ دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش کے ساتھ جو اس کے اختلافات ہوئے ہیں انڈیا کے, ان کے ساتھ بھی نہیں. ان کا ریجنل کنٹریز کسی کو بھی وہ اس خطے کے چودھری بننا چاہتے ہیں, وہ ہیجیمنی اپنی چاہتے ہیں. تو یہ ان کے انٹینشن یہ ہے کہ پاکستان معیشت کے طور پہ آگے نہ بڑھے.